अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रूहे यारम। उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आएगा और इसकी राइटर हैं अरीज शाह। ये मैं किसी की रिक्वेस्ट पे रीड कर रही हूँ और भी जो रिक्वेस्ट हैं इंशाल्लाह वो भी रीड करूँगी। तो फिर आज हम इस नावल के फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये मंज़र दुबई के बहुत बड़े शहर रास अल खैमा का है। इस शहर को रास अल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खेमों से मुशाबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ़्ट हैंड शार्फ का था। वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक था। आज वो उसे तनहा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी, उस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत ना थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी ना थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रास अल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुलेआम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडर वर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कहीं कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। लेकिन जो भी वहाँ के रहने वाले थे वो कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ़ ना थे। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े हीज़र को भी पता नहीं चलता। शार्फ बेगुनाह नहीं था। उसने बहुत गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम भी उसे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। और डॉन को ये मंजूर ना था कि उसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। उसे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मलिक ने इसे सामने से ललकारा था। इसके लेफ्ट हैंड शार्फ पर इल्ज़ाम लगा के इसे जेल के अंदर करवा दिया था और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक जो के फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि शार्फ को फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा, इस वक्त उससे छुपकर उन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। इसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर इससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ना माना। इसकी वजह से आज शार्फ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से वो जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। उसे जेल में किसी चीज़ की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का खास बंदा था। इसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए इसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। इसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। वासिक मली ने ज़रा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पौनी में बंधे हुए माथे को कवर किए हुए थे, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, सब्ज़ आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा ज़रा सी मूंछ। वो जब बात करता था उसके गाल पर एक डिम्पल नुमायाँ होता, लेकिन ये शख्स खस्ता नहीं था। इसलिए आज तक जिसने भी इसके गाल का डिम्पल देखा था उसे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहज़ादा हंसते हुए भी क़यामत ढाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो इसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने इसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई डॉन। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का। मैं तुम्हें भी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब उसके आदमी ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने। मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज़ पसंद आया। इसके लहजे में वासिक मलिक अपना मजाक उड़ाता महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक मलिक, मेरे लिए शार्फ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ उसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी उसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मलिक? मैं तुम्हें शार्फ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत
ترکی میں ہے، لیکن اس کی فحاش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اور جو پرنٹ میرے سامنے تمہارے پاس ہے ان کو ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، آپ تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ڈان؟ اس نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا، پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ سفاک تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحاش جگہ سے دور کر دی گئی تھی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھی، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈان، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے ہیزر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحاش کام نہیں ہوتا، لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہیزر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ ہیزر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظریں ملا پاتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن زنا نہیں کرنے دے گا ڈان۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ مگر تھے؟ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھی، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن یا یہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس کے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہی دوسری بیوی سے ہوا تھا۔ انہیں بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اس سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔
وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھی، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب اس کے منہ پر لگتے۔ وہ احساس کم تری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے زیادہ محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کے بچپن کی یادیں چھین لی گئی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اس کے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بلا کوئی محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صرف صاف لفظوں میں ہی کہہ دیا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جوان کے سامنے آئی کیوں؟ اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی؟ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی، وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر لے جائے گا اپنے ساتھ، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی۔ میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتائی گئی تھی۔ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو ہر جگہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے اتنی پیاری خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکی کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی تعریف کی، وہ بھی ان منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھوائیں یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔
فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجیں لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، آپ ہی میں بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے وہ دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے اندر آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب، رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھتی سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امّی سنبھلی، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئی تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خواہشمندانہ انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز پر اپنا فون اٹھانے لگا، تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں اس کو غصہ آنے لگا۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی نظر آئی۔ وہ پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف کی اور روح کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں سے مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی، اگر اس کے ماں باپ مار ڈالیں تو اسے زندہ کیوں رکھا؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اٹھ کر رات کا کھانا بنایا اس نے خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خواہشمندانہ انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب اسے دیکھا ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپنے لگی، اسے اپنے زخم یاد آنے لگے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف ہو گئی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے دورے ڈالے ہوں گے اس پر، پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر نظر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ آؤں گا۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔
ہیزر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے ہیزر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں ہیزر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہیزر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہیزر نے اس کا دھیان لیلا پر لانے کی ناکام کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ ہیزر تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کے، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاف انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ ہیزر نے ایک اور ناکام کوشش کی لیکن اس بار ڈان کی گھوری نے اس سے کا منہ بند کروا دیا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ ہیزر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اور السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول روح یارم کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل لینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر میں آئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ ارے کہاں سے کروں شادی؟ میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کیے ہیں۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارے اس بات کا؟ کہ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں، خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کرواؤ، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی تم سے کہ اسے راستے سے ہٹا دو، بس آئیڈیا دے رہی تھی۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے یہ، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا بی بی، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو روح کی طرح تو 20، 25 اور 30 بھی مل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تزیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھی۔ ذرا سوچو تزیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔
भूलो मत, ये तुम्हारी शौहर के धोखे का नतीजा है। वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था और तुमसे छुप छुपा कर किसी और लड़की से ना सिर्फ शादी कर रखी थी बल्कि इसमें से एक औलाद भी पैदा की हुई थी। अरे सौतेली माएँ कहाँ पूछती हैं, मगर तुमने ना सिर्फ इसे घर में रखा बल्कि इसकी परवरिश भी की। कब तक इसी के बारे में सोचती रहोगी? तुम्हारी बेटियां इसकी वजह से कंवारी बैठी हैं। रानिया का दोबारा रिश्ता इसकी वजह से टूट चुका है। तज़ीम बेगम के दिमाग में अक्सर हालां की बातें चल रही थी, जबकि इनकी आंखें अब तक रूह के मासूम चेहरे को देख रही थी। वैसे तो वो हर लड़की के 20 लाख रुपए देता है, लेकिन इसके पूरे 30 लाख मांगूंगी। अरे ज़रा सोचो, 30 लाख रुपए देगा शेख और कोई ऐसे ही नहीं उठा ले जाएगा। पहले निकाह पढ़ेगा, जायज़ रिश्ते में बंद कर पहले, फिर इसको बुलाएगा वहाँ और दुबई जाएगी। ज़रा सोच, बाहर मुल्क जाकर कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है? और ये तो इतनी तेज़ तराज है, खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। अक्सा की इस बात पर तज़ीम ने एक बार फिर से इसके मासूम चेहरे को देखा। क्या वाकई वो इतनी तेज़ है कि अपना आप खुद संभाल ले? नहीं नहीं, मैं इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगी। इतना बड़ा गुनाह मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं करूँगी इसके साथ ऐसा। न जाने वो शेख इसका क्या हाल कर दे। वो इसका चेहरा देखते हुए उठकर बैठ गई। 3 बेटियां हैं, तेरी उम्रें निकलती जा रही हैं इनकी, कल कौन ब्याएगा इन्हें? पहले ही मुसीबत से जान छुड़ा। एक बार फिर से अक्सा की बातों ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ इसकी 3 बेटियां थीं जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और इनकी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ देखना चाहती थी। हर माँ की तरह इसका भी ख्वाब था कि इसकी बेटियां खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, जबकि दूसरी तरफ मासूम से रूह नूर जो सिर्फ इसके सहारे पर बैठी थी, जो सिर्फ इसको जानती थी, सिर्फ इस पर भरोसा करती थी, जो इसे अम्मी कहकर बुलाती थी, वो भी तो इसकी बेटी थी। हाँ, मगर सौतेली बेटी। वो आज शार्व से मिलने जेल में आया था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ मुझे हर चीज़ मुहैया की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा। मौत कभी भी आ सकती है, चलते फिरते उठते बैठते इंसान कभी भी मर सकता है। मुझे डर है भाई, मैं इस तरह से ना मर जाऊं। सिर्फ शार्फ ही उसे भाई कहकर बुला सकता था, क्योंकि वो बचपन से ही इसके साथ था। ज़्यादातर वो भी उसे ड्योल कहता था। इसकी टीम में काम करने वाले बाकी सब लोग इसे सर या ड्योल कहकर पुकारते थे, जबकि हिजर इसे कभी ड्योल या इसके नाम से बुलाता था। मैं चाहता हूँ मुझे मौत आए तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ, और देखिएगा मैं एक ना एक दिन आपके लिए जान ज़रूर दूंगा। हो गई तुम्हारी तकरीर, अब बंद करो ये ड्रामा। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ दिनों में पाकिस्तान से एक लड़की आने वाली है। उसके पास एक फ़ाइल होगी जिसने सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो फहाश वीडियो है, और उन सब के भी जिनके पास कभी वो वीडियो थी। अगर चाहता तो मैं उस फ़ाइल को किसी और तरीके से भी यहाँ मंगवा सकता था, लेकिन सदीक की बेटी भरोसे के काबिल है, इसीलिए मैंने ये काम उसे दिया। और आगे ये काम तुम करोगे। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मसला हो तो खुद संभाल लेना, हर वक्त मेरी तरफ मत देखा करो। छोटे मोटे झगड़े कर कर तुम्हें क्या लगता है मैं सारे काम काज छोड़ कर तुम्हारी सुलह करवाने यहाँ आ जाया करूँ? तो तुम्हारी गलत फहमी है, कोई छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हो जो दूसरे बच्चे से लड़ोगे तो वालिदैन तुम्हें बचाने आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा मुझे यहाँ तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। वो बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था, इसलिए मैं आपको मिस कर रहा था भाई। आपको तो पता है आपके अलावा मेरा है ही कौन। बात करते हुए वो इमोशनल हो गया। वो जब उसे भाई कहता तो आप कह कर पुकारता, और जब ड्योल कहता तो तुम कह कर बुलाता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मुझे मिस कर रहे थे, और अब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें चैन आ जाए और सुकून से बैठ जाओगे किसी लोफर आशिक की तरह। वो कब से खामोश बैठा इसे सुन रहा था, लेकिन अब बोला तो पास खड़े हिजर और सामने बैठे शार्प दोनों की हंसी छूट गई। लेकिन वो नहीं हंसा, वो हंसता नहीं था। अब तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, मुझे एक ही हफ्ते में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। वो उठते हुए सख्त नज़रों से इन दोनों को घूरते हुए बोला तो दोनों की बतीसी खामोश होकर अंदर बैठ गई। डॉन उठकर बाहर चला गया तो हिजर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लैला क्या ठीक से इनको तंग नहीं कर रही जो इस तरह से मिर्चें छुपाए हुए हैं? शार्फ ने गुस्से की वजह पूछी। अरे वो क्या तंग करेगी, जब जब से उससे पता चल रहा है कि हमारी टीम में कोई और लड़की आने वाली है, बेचारी जल जल कर धुआं हो रही है। 1000 बार तो तवक्कल का ये कह चुकी है कि अगर वो लड़की मासूमा इससे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो इसका क्या होगा, जबकि ये बात वो अच्छे से जानती है कि डॉन को इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी डॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे तो लगता है किसी दिन तंग आकर डॉन इसे शादी कर ही लेगा। मुझे भी यकीन है कि भाई की शादी लैला भाभी से होगी, इसीलिए तो मैंने उसे अभी से भाभी बुलाना शुरू कर दिया है।
ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے، بھابھی میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ پر زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ ہزر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی بہت ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے وہ شادی کریں۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں، بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ ہزر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیکن لیلا سے زیادہ پیارا نہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید نہیں دیکھا، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے، جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی وہ سب سے آگے ہو جاتی تھی۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو ہزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ لیلا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شاف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں، یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا، آپ یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی یا نہیں۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں رخ کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ تزیم بیگم کو غصہ آیا۔ اوہ، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی تمہاری بیٹیاں، میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھیج دوں گی۔ صرف تصویر دے کر 5 لاکھ انہوں نے 30 لاکھ، ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر ہی جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں اسے کہا، جبکہ تزیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا، ان کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے،
इन 24 घंटे में अगर तुमने उन लोगों को निकाह के लिए तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। शेख साहब, मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन इसकी सौतेली माँ उसे बेचने पर तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बता दिया कि आप उसे 30 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार और कोशिश कर लूँगी। अगर 30 लाख पर नहीं मानते तो फिर उन्हें 40 पे मनाओ, और अगर फिर भी नहीं मानती तो मेरे लोग उसे उठा लेंगे। और याद रखना कि इस वक्त सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटियां भी साथ होंगी उस वक्त। शेख की बात ने अक्सा के रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा भी क्या है उस लड़की में कि शेख पर इतने पैसे लुटाने को उस पर तैयार है। हमें तो कभी इतनी अच्छी नहीं लगी, माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेख ने इससे पहले भी तो बहुत खूबसूरती देखी है। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा। अब जब तक मैं उस लड़की को हासिल ना कर लूँ तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, शेख दौड़ते हुए बोला, जबकि इससे कोसों दूर खड़ी अक्सा थर थर काँप रही थी। शेख साहब, मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, हो सकता है इस बार वो मान जाए। आप मेहरबानी करके मेरी बेटियों को कुछ मत कहिएगा, मैं उसे मना लूँगी। कोई क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे भी रुख की फ़ोटो इतनी जल्दी भेजने की। ये शेख तो बिल्कुल पागल हो गया है। ठीक ही कह दिया तज़ीम, एक नंबर की फसादन है ये, अपने साथ साथ मेरी बेटियों को भी फंसाएगी मनहूस। सुबह होते ही पहले तज़ीम के घर जाऊंगी। शेख का फ़ोन बंद करके वो तज़ीम के घर जाने का प्लान बनाने लगी। मेरा ऐसी पार्टीज़ में जाना ज़रूरी नहीं, तुम लोग जाओ, वो सामने खड़े हिजर से कह रहा था, जो इसे कितनी देर से पार्टी पर जाने के लिए मना रहा था। जाना ज़रूरी है ड्योल, उन लोगों ने इतना इसरार करके बुलाया, और साथ में तुम्हें ये भी बताऊं कि उन लोगों को तुमसे बहुत ज़रूरी काम है जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हिजर का इरादा आज पक्का उसे अपने साथ ले जाने का था। काम उनको है, मुझे नहीं। प्यासा खुद कौवे के पास आता है, कुआं चलकर नहीं जाता प्यासे के पास। इन्हें अगर मुझसे इतना ही ज़रूरी काम है तो आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में अगर मेरा इरादा हो तो मैं मिलूँगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ड्योल डार्लिंग, चलते हैं ना, हम थोड़ी देर इंजॉय कर लें। लैला अपने तंग चुस्त लिबास में चलती हुई इसके करीब आई और इसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लैला, अपने लिमिट्स में रहा करो। ये ना हो कि तुम्हें उठाकर एक बार फिर से वही फेंका हो जहाँ से उठाकर लाया था। वैसे भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसकी आंखों में देखते हुए बहुत कुछ जतला रहा था। जानती हूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है, और यकीन करो, बस एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दो, तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा। लैला इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ ड्योल के सामने ही करती थी, और किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि लैला के सामने ज़ुबान भी खोल पाए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। खबरदार जो आइंदा इस लहजे में मुझसे बात एक कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही आगे ज़िंदगी में कभी पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ रख कर मैं कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने दूर किया तो शायद तुम दुनिया से ही दूर हो जाओ। एक झटके से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ड्योल, बहुत प्यार। तुम्हें एक दिन ना देखो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें घुट रही हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़कर चली जाओ। नहीं जा सकती ड्योल, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी, उसने रोंधी हुई आवाज़ में कहा। हिजर को बुरा लगा, लेकिन जिसके लिए वो ये सब कुछ बोल रही थी इसके तो कान ही बंद थे जैसे। मेरी ज़िंदगी में लड़की का वजूद कोई अहमियत नहीं रखता लैला, मुझे कभी किसी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं हर औरत की इज़्ज़त करता हूँ, तुम्हारी भी। मुझे औरत अच्छी लगती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, ये खुदा का तोहफ़ा है। लेकिन अफसोस कि खुदा ने ये तोहफ़े मुझे नहीं दिए। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ, और बहुत दूर रहना भी चाहता हूँ। मेरे लिए ये प्यार मोहब्बत से वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं मानता कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से इतनी टूट कर मोहब्बत हो सकती है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो यारम काज़मी को नहीं होगा। मुझे कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती। आज इसने बहुत दिनों बाद उससे नरम लहजे में बात की थी। अब तुम लोग पार्टी में जाओ, बस इतना कहकर वो जाने लगा। और अगर तुम्हें किसी से ऐसी मोहब्बत हो गई तो फिर क्या करोगे? आवाज़ अब भी रौंदी हुई थी। शायद वो अपने आंसू को बहने से रोक रही थी। नहीं होगी, वो एड़ियों के बल घूमकर बोला। और अगर हो गई तो? उसने फिर पूछा। कहा ना नहीं होगी, वो फिर से जाने लगा। अगर हो गई तो? वो टूटी बिखरी हालत में बोली, तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगा। इस बार वो इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरे हाल में इसकी आवाज़ के बाद सन्नाटा फैल गया, और वो लंबे लंबे ढक बढ़ता वहाँ से निकल गया। तज़ीम 5वीं बार उठकर अलमारी के पास आई थी, और अलमारी खोलकर देखा तो वो पैसों पर भरा लिफाफा वहीं पर मौजूद था। न जाने
کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی غلط اتنا نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پنشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھی۔ ایسے میں اس سے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی، وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی دوبارہ شادی توڑوا دی۔ اس سے نفرت تھی، اس سے پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو خد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں ان لوگوں کو منا بھی لیا میں نے تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کر جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے، نہ ہی ابھی تک اس کا کوئی شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کر جائیں گے آپ اسے؟ ایک ہی دن میں بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی تو تزیم چرپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تزیم، لاؤ میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں، وہ ساتھ کرسی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تزیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کو تیار ہوں، جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیجیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتایا۔ لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، اس کا پاسپورٹ اور اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ابھی بنا۔ تزیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تزیم نے پوچھا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے اور کئی لوگوں کو ایسے بلا بھی چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا نا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس پر تو یہ بھی آسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریہ اس کے قریب آ بیٹھی گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ بی کو کچھ بتا نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا، نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی، اور وہ آج اپنی یتیمی کا رونا بھی رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی، اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رستی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے کر دی جا رہی ہے۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ ہزر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ بھی نہیں کرو گے، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، ابھی کچھ ہی دیر میں اسے ملنے جاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی بلٹ کی طرف اشارہ کیا۔
ہجر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلٹ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے خود سے زیادہ غصہ ہو۔ وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہجر کو اس کے ہتھیار سے بہت نفرت تھی۔ اس کا ایک بلیڈ بھی تھا جس سے وہ ان کو مارتا تھا۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سوراخ چھوڑ دیتا، اور بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہو۔ ہجر کو اس بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنی ہی اسے ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ اسے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا، اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی، 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھری۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو منہ تو دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی ہوئی بار بار اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی بھی گن نہیں سکتا۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا، میرا مطلب ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی جا رہی ہو؟ ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، تمہارے لیے وہ کپڑے بھی رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دی ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے کر دے گا کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائے ہوں، اور کچھ نہ وہ بولی، خاموشی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو، یہ تو ابھی تنظیم نے بتایا۔ تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تنظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی لیکن تم نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اسے چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبادیات جس کے ساتھ ہم رنگ سکارف تھا، اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا، ایک عبایا انہوں نے اس کو گفٹ کیا تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیج رہے تھے اپنی اترن دے کر۔ اس کے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں اس نے ان کے ہاتھوں سے پکڑ لی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ اور غور سے وہ اپنی باتیں اس کو سمجھا رہی تھی، اور تم میری بات غور سے سنو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سائبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی مت کوئی بھی کام کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھ سے ضرور فون پر بات کر لینا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف
کیا اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے اسے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشانی سے کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی نہیں تھے۔ اس کے پاس تو وہ کیسے جا سکتی تھی؟ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی، پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اس کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا۔ وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کیسے پرواہ تھی کسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اور کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیا اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے لگایا اور رونا چاہتی تھی۔ اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہاں کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا؟ اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز اسے اپنے ساتھ لا کر جہاز میں بٹھا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی اس کا سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کی آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سال آدمی نے کبھی نہیں سوچا۔ ہجر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رنگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دے کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پوری جسم کی رنگیں کاٹ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دی، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 3 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی اسے۔ جبکہ دوسری طرف ہجر معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن ہجر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ آج تو یقیناً ڈول نے اس کا کچھ نہ کچھ چھوڑنا تھا اس کا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا، جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی اسکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں، میں پیپرز لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ ہجر کو جھٹکا لگا۔ سر، آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں آپ کو وہاں کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر تمہارا گھر پہ ہیں، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کے جانے والا ہوں۔ پیپرز مجھے دو، ہجر نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اور اسے پیپر لیے۔ نہیں، پیپر تو انہیں کو میں دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں۔ نہیں، پیپرز میں انہیں کو دوں گی۔ ہجر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپر مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہجر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب کیس کی
چھٹی حصے سے غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ ہزر سے آپ مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بھائی، میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ ہزر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، تو ڈیول ہی سنبھالے گا تمہیں، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول، کیا یہ بے ڈنگا نام اس کے شوہر کا تھا؟ لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہوں، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ ہزر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اسے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب وہ اسے بھائی کہہ کر پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر ہزر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اسے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کرے، فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ شارف تک وہ فائل پہنچ جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بیچ کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہیں کا ساتھ کام کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس نے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ ہزر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی، میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی؟ دیکھو، اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں کبھی ڈاکٹر کے پاس ابھی لے کر چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار، جو تم نے ڈیول کے سامنے کی وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ ہزر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر ہزر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا، تو ہزر کو ایک بار پھر سے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے، اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ حیرانے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے، اس لیے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور ہزر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا، جبکہ وہ حیران پریشان اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا، اس نے پوچھا، ہاں ابھی کچھ دیر پہلے آیا، میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، لیلا نے اپنی بات پر زور دیا، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی۔ ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر پڑی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر، لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اسے ملواؤں اسے، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔
اب ہزر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح، جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنی شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ ہزر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، ہزر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہزر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا۔ اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ ہزر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرام کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ ہزر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے حال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ ہزر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح ہزر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال نمایاں ہونے والا ڈمپل دیکھ رہی تھی، اور گال پر روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا وہ، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تو تب وہ ستارہ خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں آنا نہیں تھا، تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو کر اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں وہ بولا۔ روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں بھی گی یا نہیں، بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی کانپ رہی ہوں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پہ گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے کہ اس سے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ، پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا، اسی کے سامنے تو کھلنا تھا، اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا صاحبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ محترمہ کیا بول رہی ہو تم؟ ہزر، جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ ہزر، ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے ہزر کو روک دیا، وہ آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کیا اور پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچ آئی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی، اس لیے وہ اسے تحمل سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کون ہے، اس نے ہزر سے کہا۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے کسی کو بھیج دیا؟ ہاں، بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے، وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے۔ اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں ویسا ہی ہو۔ اس بار ڈھول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہزر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈھول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے ہزر کا کندھا تھپ تھپایا اور نکل گیا۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی اتنی اچھی کرتا تھا، اتنے محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے تھے لیکن وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔
امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنی حسین آدمی سے کروا دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا تھا؟ یا سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہی بیٹھی تھی۔ آگے پیچھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روٹھ جاتا تو؟ ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، تو کیسے مناتی وہ اسے؟ اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو، واپس آ کے باتیں کریں گے۔ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرما رہی تھی۔ کیا پہلے بھی بیوقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولو گی ایسے؟ سوچ سمجھ کر بات کروں گی نا۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ ایک آدمی حال صاف کرنے کے لیے چیزیں لے کے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو خال بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی، لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی، جی میم، یہاں سب ہی اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ روح نور، میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ لیلا نے اسے اپنا نام بتایا۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی؟ کس سے ہوا ہے تمہارا نکاح؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا، سو وہ نارملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی، وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں، اس لیے میں انہیں نہیں پہچان پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ آئی مین پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے نا، آئی مین کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے، روح نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور اوہ اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا بولی۔ اوکے، مجھے تمہارا پاسپورٹ اور ID کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پر آئی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی پھر؟ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتہ، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہیں، کہ آپ ان سے پوچھیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ ID کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ اس نام کا کوئی آدمی نہیں، یہ اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے، اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ ID کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ پر کہاں؟ اس لڑکی کا لیلا ہزر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑایا پاسپورٹ اور ID کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی، لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ ہزر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں، اور میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اور اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی۔ لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی؟ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرماتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر ہزر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروا دیا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا کہنا تھا کہ جہاں اس کے بابا رہتے ہیں اسے بھی وہیں رہنا ہے۔
ہزر نے اسے تفصیل بتائی۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی؟ وہ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گنہگار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گنہگار نہیں بن سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی ہم دور نہیں کر سکتے جب تک وہ یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپکٹر سارم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں، وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا۔ اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم سب بھی تو ہیں۔ کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز۔